बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉयस टीवी और मैं हूं असलम परवेज। आज फिर हम कुछ अच्छी बातें सुनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये अच्छी बात, ये अच्छी नसीहत हमारी जिंदगी में भी शामिल हो जाए। हमारा दीन, ये दीन अद्दीन व नसीहा है। हम लोग पर लाजिम है कि हम लोग एक दूसरे को नसीहत करते रहें अल्लाह के खातिर, ताकि ये ही नसीहत हमारे इस दुनिया से उस दुनिया तक काम आने को इंशाअल्लाह ताला। अय्यूब भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक। जज़ाकल्लाह खैर जी। अय्यूब भाई, बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जिसे उसने इंसानियत की फलाह और कायनात की बेहतरी के लिए नाजिल किया है। अब ना कोई नया नबी आने वाला है और ना ही कोई शरीयत नाजिल होगी। तमाम इंसानियत का फ़र्ज़ है कि वो इस आखिरी किताब पर ईमान लाए, इसी में फलाह है। कुरान पाक में अल्लाह का ये फरमान भी मौजूद है कि क़यामत के दिन जब मुहासबा की मंजिल आएगी तो अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला की बारगाह में शिकायत करेंगे कि परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान को पसे पुस्त डाल दिया है, यानी नज़रअंदाज कर दिया है। नज़रअंदाज करने से मुराद ये है कि काफिर लोग तो इस पर ईमान नहीं लाते, मगर जो लोग ज़बानी तस्लीम भी करते हैं वो लापरवाही से काम लेते हैं, इसकी तालीमात को कबूल नहीं करते और ना ही इसके अहकाम पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान कुरान करीम में मौजूद है, ए पैगंबर, आप काफिरों की बात ना माने, इनके खिलाफ इस कुरान के ज़रिए नसीहत करें। कुरान पाक के ज़रिए दुनिया में इनकलाब बर्पा करने को जहाद कबीरा कहा गया है। कुरान पाक तमाम बातिल अदियान व मज़ाहिब के तमाम बातिल रस्मात, कुफ्र, शिरक के खिलाफ तालीम देता है। अल्लाह की आखिरी किताब सिर्फ इसी चीज़ की तालीम देती है जो अल्लाह के नज़दीक बरहक है। कुरान में सज़ा की वईद से ताल्लुक़ जितनी आयतें मौजूद है, इनकी शान नज़ूल ये है कि वो दुनिया में जब तक बुराई मौजूद है ये आयत उसको वईद सुनाती रहेगी। इसी तरह इस किताब में बशारत वाली तमाम आयतें दुनिया में पाई जाने वाली हर नेकी के हक में नाजिल हुई है। कुरानी आयत की शान नज़ूल के लिए कोई लंबे चौड़े किस्से कहानियों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बुराई के लिए वईद आयतें नाजिल हुई है और हर नेकी के काम के लिए बशारत वाली आयतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। जिन बुराइयों के खिलाफ हुक्म दिया गया है उनमें एतकादी, अमली, इखलाकी, इनफरादी, इजमाई हर किस्म की बुराइयां शामिल है। कुरान पाक तमाम बुराइयों की मज़ाहमत करता है। लोगों को बुराई से हटाकर नेकी की तरफ ले आना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत और जद्दोजहद की ज़रूरत है। कुरान पाक तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ दलील बनेगा। अगर तुम कुरान पर ईमान ले आए, इसे अपना लिया, इसके अहकाम पर अमल किया, तो ये तुम्हारे हक में दलील बनेगा और तुम्हारे हक में गवाही देगा। अगर इसको कबूल ना किया और इसमें कोताही की या अमली तौर पर इसे पसे पुस्त डाल दिया, तो यही कुरान पाक तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। जिक्र एक बेहतरीन इबादत है जिसकी कोई हद नहीं। हर इबादत की कोई ना कोई हदें होती है, मगर जिक्र इलाही गैर महदूद है। कुरान करीम की एक हैसियत जिक्र इलाही भी है। सूरत जुम्मा में आता है, जिक्रुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफलिहून, अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए, ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। कुरान हकीम की हैसियत इल्म की भी है।
اور ذکر کی بھی، چنانچہ قرآن پاک تلاوت افضل اذکار میں سے ہے، سوائے ان اذکار کے جن کے متعلق خاص طور پر آگاہ فرمایا گیا ہے۔ قرآن کے برابر کوئی دوسرا ذکر نہیں ہے، چنانچہ جزا کے اعمال کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو دیگر اذکار کی نسبت زیادہ اجر ثواب حاصل ہے۔ بہرحال قرآن پاک ذکر بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت تسبیح تحمیدہ سے افضل ہے، یعنی ایک شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے والا افضل ہے۔ قرآن پاک کے ماننے والوں، قرآن کو سرانے کے نیچے نہ رکھا کرو، اس کو پس پشت نہ ڈالو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جو شخص ہدایت کا پیاسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی راہ پر لگاتا ہے، اور جس کے اندر ہدایت کی پیاس نہیں ہوتی اسے ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے تو اللہ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے جس طرح کا معاملہ والد اپنے بچوں اور استاد اپنے محنتی شاگردوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی راہ پر لگاتا ہے اور راہ پر لگا کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اسے برابر اپنی طرف کھینچتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے برعکس جس کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے کہ جس راہ پر چاہے وہ چلے جائے۔ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس سے روشنی صرف وہی پاتا ہے جس کے اندر ہدایت کی پیاس ہوتی ہے، لیکن جو شخص اپنی ہدایت کے لیے قرآن کے پاس نہیں جاتا بلکہ محض معلومات میں اضافے کی غرض سے جاتا ہے تو ایسے آدمی کو قرآن سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، پورا قرآن نمائندگی کرتا ہے اپنے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی سفارش کرے گا، یہ شخص آپ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہے، لہذا اس کو رحمت سے نوازا جائے۔ قرآن کے ماننے والوں، قرآن کو تکیہ نہ بنانا، رات دن کے اوقات میں اس کو ٹھیک ٹھیک تلاوت کرنا، اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دینا، اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اسے اس پر غور و فکر کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس کے ذریعے سے دنیاوی نتیجے کی خواہش نہ کرنا بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے اس کو پڑھنا۔ قرآن کو تکیہ بنانے کا یعنی اس سے غافل نہ ہونا۔ آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کر کے اس کو دنیاوی مرتبے اور مالی دولت حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنانا، جیسا کہ ایک حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ کچھ لوگ قرآن کا علم حاصل کر کے اسے دنیاوی دولت کے حصول کے لیے ذریعہ بنائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ کچھ وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ چیز تمہارے پورے دین اور تمام معاملات کو ٹھیک حالت میں رکھنے والی ہے۔ پھر میں نے کہا کچھ اور فرمائے تو آپ نے کہا اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کا پابند بنا لو تو خدا تمہیں آسمان پر یاد کرے گا اور زندگی کی تاریکیوں میں یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے روشنی کا کام دے گی۔ اللہ کو یاد کرے گا، اس کا مطلب یہ کہ خدا تمہیں نہیں بھولے گا، تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اللہ کی یاد اور قرآن کی تلاوت سے مومن
کو روشنی ملتی ہے۔ زندگی کی تاریکیوں میں مومن صحیح راہ پا لیتا ہے۔ سوچے کہ زندگی کی مہلت میں ایک یہ ہی مہلت ہے، وہ دوبارہ عمل کرنے کے لیے مہلت نہ ملے گی۔ وہ تلاوت کے معنی قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ قرآن مجید اور حدیث میں جہاں بھی اس الفاظ کا پورا مفہوم بیان ہوا ہے، یہی بیان ہوا ہے کہ بلکہ ایک مفہوم میں آتا ہے، یعنی یہ قرآن کی تبلیغ کریں اور اسے ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد لوگوں کو کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کی یہ بات سن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگوں کو خوشی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عمل کے میدان میں جتنا آگے تھے، قرآن نے اس کی شہادت دے دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ حضور کی یہ بات سن کر انہیں خوشی ہونا ہی چاہیے تھا، اور ایسے ہی فکر مند لوگوں سے یہ بات کہی بھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے کلام کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے معنی اور مطلب میں غور و فکر کرنا اور اس کے اندر موجود موتیوں اور جواہرات سے اپنے دلوں کو اور اپنے باطن کو چمکانا اور منور کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے۔ اس شوق کی تکمیل کے لیے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے دل کو کافی فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اس میں موجود خزانے کو حاصل کرنے کی جستجو دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم جو پروگرام کریں گے ایمان کے موضوع پہ بات کریں گے۔ نیکسٹ جو ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا ایمان کے موضوع پہ بات کریں گے۔ جی اسلم بھائی، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرہ ایوب بھائی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایوب بھائی فرما رہے تھے کہ قرآن ایک روشنی ہے، قرآن سے فضیلت حاصل کرو، قرآن سے نصیحت حاصل کرو، قرآن کو سمجھو اور قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، چونکہ قرآن ہی واحد ہے جو اس زندگی میں ہماری رشد و ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے سے سمجھیں۔ جتنا ہم عربی پڑھتے ہیں اتنی ہی اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اب علماؤں نے ہی قرآن کی ٹرانسلیشن کر دی ہے، سو اب ہم لوگوں پر لازم ہے کہ ہم قرآن سے نصیحت حاصل کریں، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنی زندگی کو بھی روشن کریں اور اسلام کو بھی اپنی ذات سے روشنی پہنچائیں۔ ناظرین، اگر اس سلسلے میں کوئی آپ کی کامنٹس ہو تو آپ دیجیے گا۔ اگر کوئی نیا، if you are new to this channel, please subscribe and share and comments۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔